आखिरी जो हमारी नशिस्त यहाँ पे इन दुरूस के सिलसिले की मुनक्किद हुई थी, उसमें हमने सूरह हुजरात की इस पहली आयत पर गुफ्तगू की थी, और जिसका तर्जमा यह है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से हरगिज़ आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। और इसके ज़ैल में हमारे सामने पूरी तफसील मैंने रखी थी इस कुरान मजीद में जिस जगह पे सूरह हुजरात आई है, जो कुरान मजीद का नज़्म है उसके एतबार से भी, और इस सूरह मुबारका का जो मरकज़ी मज़मून है उसके एतबार से भी, कि दर हकीकत ये एक रियासत की सतह के अमल साले को ज़ेर बहस लाया गया है कि एक इस्लामी रियासत का फ़ंक्शन क्या होगा और वो किन उसूलों पर उस्तवार होगी कि हम उसे एक इस्लामी रियासत कह सकें। ये गुफ्तगू हमारी इस पे बहुत हद तक हो चुकी थी। एक नुक्ता इसमें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज मारूफ़ मानी में इस्लामी रियासत उस ममलकत को कहा जाता है जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हों, यानी उस मानी में पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, इस मानी में ईरान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरब, अमारात, जहाँ जहाँ मुसलमान अक्सरियत हैं, यानी मुसलमानों की हुकूमत या मुसलमानों की अक्सरियत जहाँ पर है उसको हम कहते हैं इस्लामी रियासत। जबकि कुरान मजीद जो उसूल हमारे सामने लेके आया है, जो यहाँ हमने समझा है, हकीकी इस्लामी रियासत का पहला उसूल ये है कि वहाँ अल्लाह की हाकिमियत तस्लीम की गई हो। हाकिमियत अवाम की नहीं है या हाकिमियत बादशाहों की नहीं है, हाकिमियत अल्लाह ताला की है, ये उसूल माना गया हो। और अल्लाह की इस हाकिमियत की अमली सूरत क्या होगी कि यहाँ कोई कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। इस पर हमने गुफ्तगू कर ली थी और ये बात भी हमारे सामने आ गई थी कि इस्लामी रियासत के अंदर ज़ाहिर है कोई ना कोई तो सरबराह ममलकत भी होगा, सरबराह हुकूमत होगा, तो उसके लिए आज जो यानी वो अल्लाह का नुमाइंदा होगा या लोगों का नुमाइंदा होगा, ये बहुत अहम सवाल है। तो ख़त्म नबूवत के सिलसिले में ये बात हमारे सामने आ चुकी थी कि अल्लाह के नुमाइंदों का सिलसिला बंद हो चुका है। जब से नबूवत ख़त्म हुई है, अब अल्लाह ताला किसी को अपॉइंट नहीं करते। नबी थे जो अपॉइंटमेंट होती थी जिनकी अल्लाह की तरफ से, जब वो सिलसिला मुनक़ते हो गया तो अब अपॉइंटमेंट खलीफा की अल्लाह की तरफ से नहीं होती। अब अल्लाह ने उस जगह पे क़यामत तक के लिए मुस्तकिलन अपॉइंट किया उम्मत को बहैसियत मजमूई। उम्मत अपनी ज़िम्मेदारी को सौंप देगी जिसमें से अपने में से जिसको, तो वो अब खलीफा बनेगा उस उम्मत का। इसीलिए हम कहते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खलीफतुल्लाह हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुल्लाह हैं, हज़रत अबू बकर खलीफतुल्लाह नहीं है। लिहाजा उन्होंने ख़ुद भी जब उनसे पूछा तो उन्होंने उस वक़्त जो अभी बात जहाँ तक थी उसके एतबार से उन्होंने फरमाया अना खलीफतो रसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ। तो फ़र्क हो गया। तो इस फ़र्क को ज़हन में रखिए कि चलें वो तो अल्लाह के रसूल के खलीफा थे, आज कोई तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं अल्लाह के रसूल का खलीफा हूँ। तो ये उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ये टर्म बन गई थी खलीफतुल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों का खलीफा है। तो अल्लाह ने खिलाफत रखी नबियों में, ख़त्म नबूवत के बाद वो मुंतकिल हो गई उम्मत को बहैसियत मजमूई एक इदारे के तौर पर। पहले शख्सी थी, अब इज्तिमाई हो गई। जब इज्तिमाई हो गई तो वो अपनी खिलाफत जो अल्लाह ने मुसलमान उम्मत के अफराद को दी है, वो अपनी राय के ज़रिए से डेलीगेट कर देंगे किसी एक को, और जिसको वो डेलीगेट कर देंगे, मुंतकिल कर देंगे, तफवीज़ कर देंगे, वो खलीफतुल मुस्लिमीन कहलाएगा, ना कि खलीफतुल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझ लें। और इसी से ये बात खुलेगी कि कोई शख्स ज़बरदस्ती अगर मुसल्लत हो जाता है तो अमन व अमान की खातिर उसे गवारा तो किया जा सकता है, लेकिन उसे खलीफा इस मानी में, जैसे अभी मैंने कहा, ये मुगालता है कि हम कहते हैं जी ये इस्लामी रियासत है, इस वजह से कहते हैं कि मुसलमान यहाँ पे ज़्यादा हैं, हालांकि वो अल्लाह के अहकाम के ख़िलाफ़ कानून साजी कर रहे होते हैं, तो वो उसे हम इस्लामी रियासत हकीकी मानों में नहीं कह सकते। इसी तरह जो ज़बरदस्ती चढ़ के बैठ गया उसे मानना तो पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो फिर क्या, आज मिसिंग हो जाते हैं, पहले गर्दनें उड़ जाती थी, दौर तो एक जैसा ही है, तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन वो कोई हकीकी खलीफा नहीं है। हकीकी खलीफा मुसलमानों का वही होगा जिसको मुसलमानों ने अपॉइंट किया हो। तो जब मुसलमान जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो अपनी अपॉइंटमेंट जब चाहे जो है उसे मनसूख कर दे। उसकी ये नहीं कि उन्होंने एक दफ़ा अपॉइंट कर दिया तो अब जब तक ये मरेगा नहीं उस वक्त तक इसे जान नहीं छूटेगी।
یہ مدت بھی وہ مقرر کر سکتے ہیں جی 5 سال کے لیے آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے یا 4 سال کے لیے ہوئی ہے یا تا حیات ہوئی ہے، یہ اللہ نے اختیار امرہم ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ تا حیات ہوگا یا یہ کہ 5 سال کا ہوگا یا 2 سال، کوئی قید نہیں لگائی، اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ جب کھلا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ طے کریں گے، امرہم۔ تو جو لوگ طے کریں گے تو کون لوگ کیسے طے کریں گے؟ شورا بینہم، آپس کے مشورے سے طے کریں گے۔ یہ جو اصول دیا تھا قرآن مجید نے، یعنی پہلی بات تو یہ آ گئی کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، دوسری بات یہ آ گئی کہ کوئی قانون، کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی سٹرکچر، کوئی جو انتظامی قسم کا قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، تب حاکمیت اللہ کی مانی جائے گی۔ یہ وہ ساری گفتگو تھی جو ہم کر چکے۔ اب میں چاہتا ہوں ذرا ہم آگے بڑھیں۔ ویسے میں نے اس کے اختتام پر یہ بات کہی تھی کہ اگلی آیت میں ہم اسلامی ریاست کا جو جذباتی ستون ہے جس پر وہ ریاست کھڑی ہوتی ہے اس پر بات کریں گے۔ یہ تو قانونی ستون ہے نا، تو اس کے لیے جذبات بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ لوگ جانیں نچھاور کریں گے تو کوئی محبت، تو وہ کیسے وہ رشتہ قائم کیا جاتا ہے، باہمی اخوت، باہمی جو ہے نا وہ یک رنگی، جو یونیفارمیٹی لوگوں کے اندر کیسے آ جائے، وہ ان کے جوڑ کیسے جڑے گا، اسی سے تو اتحاد و اتفاق بنے گا۔ تو ہم نے ان سوالوں کا میں نے وعدہ تھا کہ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس میں ایک بحث کا ایک پہلو جو ہے وہ رہ جائے گا، تو اس کو مکمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ اور وہ پہلو یہ ہے جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا کہ جہاں قانون تو قرآن کا نافذ ہوگا، سنت کا نافذ ہوگا، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہوں گے جہاں قرآن و سنت خاموش ہوگی۔ تو جہاں پہ وہ خاموش ہوں گے تو اب جو قانون بنے گا وہ تو انسان بنائیں گے، تو انسانوں میں سے کون بنائے، اس کا حق کس کے پاس ہوگا، یہ سارا نظام کیسے چلے گا۔ ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا، امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور رسول کی بات نہیں ہوگی وہاں باہمی مشاورت سے ہوگا، لیکن یہ ہوگا کیسے۔ ایک چیز میں نے اور عرض کی تھی، اس کو یہاں پہ ساتھ جوڑ لیں، وہ یہ کہ آج کے دور کی ریاست اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس دور میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے۔ ریاست کا لفظ آج بھی 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جی ریاست باولپور، پہلے بھی اس طرح ریاست سوات، جیسے ہندوستان میں بہت سی ریاستیں تھیں، اور ریاست کشمیر، اور ایک وہ ریاست جو ایک مملکت ہے۔ تو یہ ایک ریاستوں کا تصور وہ ہے، ایک علاقے کو ریاست کہہ دیتے تھے، وہاں حکومت ہے یا نہیں ہے وہ ریاست ہے۔ لیکن آج جب ہم ریاست کا لفظ پولیٹیکل سائنس میں بطور ٹرم ایک سٹیٹ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں جو پورے کیے بغیر سٹیٹ ڈکلیئر نہیں ہو سکتی، جن میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ ایک قوم ہو، دوسرا اصول یہ ہے کہ اس قوم کو اقتدار اعلیٰ، یعنی اس کو آپ یہاں خود مختاری کہہ لیں، کوئی بیرونی مداخلت، کوئی جبر غلامی اس کے اوپر نہ ہو۔ تیسرا اصول یہ کہ وہ قوم جو ہے وہ منظم بھی ہو۔ منظم ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی کوئی حکومت ہو، یعنی منظم وہ تب ہے کہ جب انہوں نے اپنا کوئی حکمران بنایا ہوا ہے، تو اس کا ایک علاقہ ڈیفائنڈ ہو۔ یہ اگر چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک معین علاقہ، ایک قوم، اور قوم منظم، یعنی اس کی حکومت، تنظیم کا مطلب یہاں حکومت ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے ایک جماعت بنا لی تو یہ تنظیم ہے، تو آپ نے ایک جماعت بنا لی تو نہیں، تنظیم کا یہاں اس معنی میں مطلب ہوگا حکومت، انتظامیہ، اوپر سے لے کے نیچے تک نظم ہے، پٹواری سے لے کے یا پولیس والے سے لے کے تو وزیر اعظم تک یا صدر تک، یہ ہوگی حکومت یا تنظیم، اس کی ایک تنظیم ہو اور اسے داخلی خود مختاری حاصل ہو، کسی کے جبر کے تابع نہ، غلام نہ ہو۔ یہ چیزیں اگر اس کے اندر پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں، اسے مانتے ہیں یہ ریاست ہے، یہ سٹیٹ ایک خاص معنی ہے۔ یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ دنیا میں پہلے کبھی ریاست تھی نہیں۔ پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ حکومت اور ریاست میں ہی فرق نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاست اور حکومت ایک ہی شے کا نام تھا، یعنی بادشاہی ریاست ہے، علاقہ ہے اس کے پاس یا نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ ہے اور کچھ لوگوں نے اس کی بادشاہی مانی ہوئی ہے تو وہ ریاست ہے، وہ اسے ریاست ہی کہتے تھے۔ آج کے دور میں آ کے یہ فرق کر دیا گیا کہ ریاست ایک علیحدہ شے ہے اور حکومت ایک علیحدہ شے ہے۔ ریاست کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو غداری ہوگی، حکومت کے خلاف جانا آپ کا حق ہے، اس پر تنقید کرنا آپ کا حق ہے۔ یہ آج مسلمہ اصول ہے، پہلے یہ اصول نہیں تھا۔ آپ نے بادشاہ پر تنقید کی تو گردن اڑ گئی۔ تو یہ جو فرق واقع ہو چکا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔
اور یہ فرق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فرق آنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بہتر ہوا ہے. یہ پہلے گویا جو تقدس آج اسٹیٹ کو حاصل ہے یہ تقدس بادشاہ کو حاصل تھا، بڑی غلط بات تھی. یہ اب ختم ہو گیا تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ یہ بات سمجھ لیجئے کہ امرہم شورا بینہم، جو آج دنیا میں جو حاکمیت مانی گئی تھی نا انسانوں کے لیے، فرد کے لیے، یعنی بڑی یہ دلچسپ اتفاق ہے. جب تک نبوت رہی ہے خلافت شخصی رہی ہے. نبوت کے اختتام کے ساتھ ہی خلافت شخصی سے اجتماعی ہو گئی، امت کو منتقل ہو گئی. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جمہوریت کے آغاز سے پہلے حاکمیت انسانی شخصی رہی ہے. یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، یہ فلانا ہے، یہ سیزر ہے، یہ سارے بادشاہ تھے اور شخصی طور پر یہ حاکم تھے. انقلاب فرانس کے بعد حاکمیت شخصی سے بدل کر اجتماعی ہو گئی ہے، اب عوام کی حاکمیت آ گئی. تو فرق کیا ہوا اسلام میں اور جمہوریت میں؟ بیسک فرق ہے حاکمیت اور نیابت کا فرق. یہ فرق نہیں ہے کہ بھائی یہاں پہ شخصی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ عوامی حکومت ہوتی ہے، یہ فرق نہیں ہے. یہاں خلافت بھی عوامی ہے اور خلافت شخصی بھی ہوتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصی خلافت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شخصی خلافت تھی. اب اس دور میں آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عامت الناس کی نہیں، عامت المسلمین کی ہو گئی. یہ فرق سارے انسانوں کی نہیں ہے، انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں ان کی خلافت ہے، عامت المسلمین کی خلافت ہو گئی. جبکہ جمہوریت کے ساتھ، جسے آج معروف معنی میں جو جمہوریت ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ وہ حاکمیت کی نئی شکل ہے. پہلے حاکمیت کی جو شکل تھی وہ شخصی تھی، فرعون، نمرود وغیرہ. اب حاکمیت کی جو شکل بنی وہ عوامی حاکمیت کی بن گئی. گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. اب یہ گورنمنٹ کس کی ہوئی؟ اللہ کی نہیں ہوئی، بلکہ گورنمنٹ عوام کی ہو گئی. اسلام کیا کہتا ہے؟ گورنمنٹ تو اللہ کی ہے اور عوام کے لیے، مسلمان عوام، مسلم عوام کے لیے، ان کے لیے ہوگی نیابت، خلافت، وائسرنسی. اور جس کو وہ اپنی وہ نیابت ڈیلیگیٹ کر دیں گے وہ بن جائے گا آپ کا خلیفۃ المسلمین. تو یہ امرہم. اب اس پر آپ نے ایک نظام کھڑا کرنا ہے اس جدید ریاست کے اعتبار سے. اچھا، یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ نظام کھڑا کرنا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے، چلیں پرانا کھٹارا سے ہی آج کے دور میں بھی وہی نافذ کر دیں گے. جب طاقت ہمیں ملے گی تو وہی نافذ کر دیں گے. بھائی ٹھیک ہے، طاقت ملے نا جب آپ کو تو آپ وہ نافذ کر دیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی حمایت درکار ہوتی ہے. جب تک آپ انہیں کنونس نہیں کریں گے، انہیں سمجھائیں گے نہیں کہ آج کے دور میں یہ نظام چل سکتا ہے، اس وقت تک لوگ آپ کو طاقت دیتے نہیں. اسی وجہ سے تو 8-8 10-10 ووٹیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں نا، جب تک آپ لوگوں کو سمجھائیں نہیں کہ یہ ماڈل کیا ہے. اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ آج کے جدید دور میں جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے، انسانی معاشرہ جہاں پہ پہنچ گیا ہے، یہ جو سٹیٹ کا نیا تصور آ گیا ہے، آپ اگر آج کے انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو یہ باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے کہ توحید پر مبنی ایک پورا نظام اسی سٹرکچر کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے، تو وہ کنونس نہیں ہوتے تو آپ کے حمایتی نہیں بنتے تو سوسائٹی کا میلان آپ کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ رائے عامہ ہموار دانشور کرتے ہیں. تو آپ عوام کو یہ لالی پاپ دینے سے پہلے کہ خیر ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، نیکی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اس سے پہلے آپ کو انٹلیکچوئلز جو ہیں ان کو قائل کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک قابل عمل ڈھانچہ، ایک قابل عمل نظام آج کے چیلنجز سے میٹ کرنے والا موجود ہے. تو اب وہ آپ نے بنانا ہے امرہم شورا بینہم. وہ قرآن میں تو موجود نہیں ہے، وہ حدیث میں تو موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ دور تو ابھی آیا ہے. یہ آپ کی فیلڈ ہے، ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے جو قرآن و حدیث نے دیے ہیں، آپ نے وہ سٹرکچر جو موجود ہے اس کے اندر وہ روح داخل کرنی ہے توحید کی. اس کے لیے سمجھ لیں کہ قرآن مجید نے کچھ اشارے دیے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے ہم نے بالکل یوں ہی چھوڑ دیا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58، 59 اور 60 ہیں. میں ان کا تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کروں گا، بات بالکل صاف ہو جائے گی. فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اب مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. اب دیکھیے دو قسم کی امانتیں ہوتی ہیں.
ایک امانت ہوتی ہے، آپ نے میرے پاس کچھ رقم رکھوائی یا کوئی زیور رکھوا دیا، یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، یہ میں نے اہل کے سپرد کرنی ہے یا جس سے لی ہے اس کے سپرد کرنی ہے؟ مالک کے سپرد کرنی ہے۔ یہ تو یہاں اس امانت کا ذکر نہیں ہے، یہاں دوسری امانت کا ذکر ہے جس کو کہتے ہیں اجتماعی ذمہ داریاں۔ میں نے آپ کو بلایا ہے یہاں پہ کہ درس ہوگا، آپ کے سامنے کوئی باتیں رکھیں گے، میں اس نشست پر جو ہے وہ براجمان ہوا ہوں، تو آپ نے مجھے یہ ذمہ داری یا مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہاں بیٹھوں، تو آپ کا مجھ پر حق ہو گیا ہے کہ میں اس کی تیاری کر کے کوئی محنت کر کے آپ کا ٹائم ضائع نہ کروں، آپ تک کوئی بات پہنچاؤں۔ تو گویا یہ وقت جو میرے پاس ہے یہ آپ کی امانت ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر آپ اسے بٹھائیں جو اپنی اس امانت کو محسوس کر کے اس کا حق ادا کر سکے۔ یہ میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ اسی طرح سمجھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر کوئی تھانے دار ہوتا ہے، کوئی پولیس والا ہوتا ہے، کوئی ایم این اے ہوتا ہے، کوئی ایم پی اے ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں۔ اور جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے، جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں۔ نوکریاں کون دیتے ہیں؟ ان مناصب پر بیٹھنے کا جو ہے نا وہ فیصلہ کون کرتے ہیں کہ یہ فلانا ہوگا، یہ فلانی جگہ ذمہ داری اے سی کی دے گا، ڈی سی یہ فلانی جگہ لگے گا، یہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کو آپ نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی جو ہے وہ اس میں دخل اندازی ہوتی ہے۔ لیکن یہ امانت ہے جو آپ نے سپرد کی ہے ووٹ کی صورت میں کسی فرد کو، اور یہاں نااہل کا مطلب بہت واضح ہو گیا، جو اس کام کی اہلیت نہ رکھتا ہو، جو اس امانت کا حق نہ ادا کر سکتا ہو، جو اپنی ذمہ داری بالکل غیر جانبدارانہ اور دیانتدارانہ ادا نہ کر سکتا ہو، اس کو اگر آپ اپنی ووٹ دے دیں گے تو آپ نے اپنی اس امانت کو غلط آدمی کے سپرد کر دیا ہے۔ وہ جو ساری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ کیا؟ یہ اللہ تعالی حکمران ہے، اس نے اپنی نیابت آپ کو دے دی۔ اب ذرا ذمہ داری کا اندازہ لگائیں، آپ نے اپنے اندر سے ایک آدمی کو خلیفہ بنانا ہے، تو یہ جو میں نے تفویض کرنا یا ڈیلیگیٹ کرنے کا لفظ اختیار کیا اس کو اب یہاں پہ لا کے جوڑیں۔ اللہ نے اپنا ایک اختیار جزوی آپ کو دے دیا کہ یہ میرے کمانڈمنٹس ہیں، ان کے اندر آپ مشورہ کر کے کام کر سکتے ہو۔ اب آپ نے وہ جو مشورہ دینا ہے وہ امانت ہے، وہ آپ نے غلط آدمی کو دے دیا، تو اللہ نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی آپ نے اس میں خیانت کر دی۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اب جس کو آپ نے وہ بنا دیا، ایم این اے بنا دیا یا وہ وزیر اعظم بن گیا، اب اس کا کام یہ ہے کہ جو تعیناتیاں کرے اپنی پارٹی کا مفاد دیکھ کر نہ کرے، اپنی ذاتی مفاد دیکھ کر نہ کرے، مجموعی قومی مفاد دیکھ کر وہ تعیناتیاں کرے، تو اس کی علیحدہ ذمہ داری ہو گئی، آپ کی علیحدہ ذمہ داری ہو گئی، اور ایک حکم کے تابع ہو گئی ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو، پسند ناپسند نہیں، اپنی پسند ناپسند نہیں، اہلیت دیکھ کر امانت اس کو دیا کرو۔ پہلی بات یہ آ گئی۔ دوسری بات یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو یہ بھی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے مابین فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ پہلی جو بات تھی نا اس کا تعلق جڑ جاتا ہے حکومت کے ساتھ، یعنی امانت، حکومت، انتظامی ذمہ داریاں اہل لوگوں کو دو۔ یہ جو دوسری بات آئی ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ جڑے گا؟ عدلیہ کے ساتھ۔ یہ جدید تصورات ہیں سارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدلیہ بھی وہ خود، حکمران اور حکومت بھی وہ خود، اور اگر وہ کوئی قانون سازی کرنی ہے مشورہ کریں گے لیکن آخری فیصلہ وہ خود کریں گے، کیونکہ وہ افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات تو نہیں چلے گی۔ آج تو یہ صورتحال ہی نہیں ہے۔ آج کون کہہ سکتا ہے کہ میری حیثیت معاشرے میں وہ ہے جو مدینے میں ابو بکر کی تھی رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ جو کہے گا گمراہ ہوگا، صاف سیدھی بات ہے۔ تو اب تو میں آپ ہم سب برابر ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک حکمران تو ہم نے بنا دیا، اس کے اوپر ہم نے چیک بھی رکھنا ہے کہ وہ گڑبڑ نہ کرے، وہ دائیں بائیں نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے بھی کہا تھا نا، میں سیدھا رہوں تو میری اطاعت کرنا، میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا۔ اور پھر پوچھا تھا سیدھا کیسے کرو گے؟ بندے نے تلوار نکال کے بتایا تھا اس سے سیدھا کریں گے۔ اب ٹھیک ہے، اس زمانے میں سیدھا کرنے کا وہی طریقہ تھا۔ اب لوگ اس طریقے سے سیکھ کر انہوں نے سیدھا رکھنے کا ایک طریقہ نکال لیا،
ایک عدلیہ بنا دی کہ حکومت کے اوپر چیک یہ رکھے گی، یہ اس سے بیلنس کریٹ ہوگا، یہ عدالت ہے، اگر وہ کوئی ایسی اونچ نیچ کر دیں گے تو یہ عدلیہ اس کو جو ہے وہ دیکھے گی۔ اچھا میرا اور آپ کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ حکمران سے نہیں کرانا ہے، فیصلہ عدلیہ سے کرانا ہے، تو یہ ایک تقسیم، اس زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، یہ تو نئے زمانے کا تقاضا ہے نا۔ تو اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو کوئی اسلام کے کسی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی، اور زمانے کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہو گئے، جوں کا توں ہو گیا۔ جیسے دنیا میں باقی دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، ایسے ہی اسلامی ریاست کے اندر بھی جو لوگوں کے باہمی تنازعات ہیں ان کو عدلیہ دیکھے گی، اور حکومت پر بھی چیک عدلیہ رکھے گی۔ آگے چلیں، ابھی بات یہیں رکی نہیں ہے، آگے اور بھی ہیں۔ ان اللہ نعیم ما یعظکم بہ، اللہ کیا خوب تمہیں نصیحت کرتا ہے، واعظ کہتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیت سنیے، یہ بہت اہم ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کا تعلق جڑ جائے گا سورہ حجرات کے ساتھ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، وہاں پہ بھی یہی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وہاں پہ بھی کیا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، اسی چیز کو دوسری طرح کہیں تو اللہ اور رسول کے تابع رہو، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، ان کے فرمان سے سر منہ انحراف نہ کرو، دائیں بائیں نہ ہو، چوں چرا نہ کرو، دل و جان سے مانو، تسلیم کرو، خندہ پیشانی سے قبول کرو۔ یہ دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، آگے نہ بڑھو، اور یہ کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ آگے فرمایا یہ اضافیہ وہاں پہ نہیں ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن ایک فرق رکھا ہے، یہ بڑا باریک سا فرق ہے۔ فرق کیا رکھا ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت سے پہلے اطیعوا لے کے آئے، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت سے پہلے بھی اطیعوا لے کے آئے، اور اس کے بعد اولی الامر آیا، اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ پھر لے کے نہیں آئے واپس، یعنی وہ حکم کا صیغہ دوبارہ نہیں لائے، سے بارہ نہیں لائے، دو دفعہ لائے، تیسری دفعہ نہیں لائے۔ اب دیکھیں اسلوب اگر یوں ہوتا تب بھی ٹھیک ہوتا، اطیعوا اللہ و رسولہ و اولی الامر منکم، اگر یوں بھی کہتے یہی مفہوم دیتا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں سے اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اچھا اگر یوں ہوتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، تب بھی جملہ ٹھیک ہوتا، تینوں کے ساتھ اطیعوا لوٹ لوٹ کے آتا۔ لیکن جب دو کے ساتھ آیا اور تیسرے کے ساتھ نہیں آیا، ایک باریک فرق پڑ گیا۔ اس باریک فرق سے جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے، پہلے دو کی اطاعت مطلق ہے، چوں چرا نہیں کر سکتے، آنکھیں بند کر کے کرنی پڑے گی۔ There is not to reason why, there is but to do and die۔ یہ تو ماننا absolute اطاعت ہے، یہاں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو اولو الامر ہیں منکم، جو تم میں سے جن کو اختیار دیا ہے، جو جن کو امانتیں تم نے سپرد کر دی ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس کے ساتھ مشروط اطاعت ہوگی، اطیعوا تیسری دفعہ نہ آنے کا نتیجہ یہ نکلے گا، جس کا مطلب کیا ہوگا، اگر وہ اللہ اور رسول کے کسی حکم کے خلاف حکم دیں گے، لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے تو نہ مانیں گے، اور اگر اللہ اور رسول کے حکم سے ان کا حکم نہ ٹکرا رہا ہو تو پھر ان کی بھی مانیں گے اور سنیں گے۔ تو پہلے دو کی اطاعت غیر مشروط، اور یہ جو اولو الامر منکم ہیں ان کی اطاعت ہو گئی مشروط، کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے اندر حکم دینے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اس سے اگر ماورا دیں گے یا اس کے سوا دیں گے یا اس کے خلاف دیں گے یا اس سے متصادم دیں گے تو اس پر نہ سمع و طاعت واجب نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات میرا خیال ہے بالکل واضح ہو گئی، اس میں کوئی اب شک و شبہ نہیں رہا۔ لیکن اب ایک نیا مسئلہ پھر کھڑا ہو گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اولو الامر جو تھے، یا حضور کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں اولو الامر کس کو کہتے تھے؟ دیکھیں اولو الامر ایک تو وہ ہے نا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ مان لیا یا حضرت عمر کو مان، وہ اولو الامر ہو گئے۔ انہوں نے کسی جگہ کا کوئی گورنر بنا دیا، وہ اولو الامر ہو گیا۔ لیکن کچھ اولو الامر اور بھی تھے جن کو حضرت عمر یا حضرت ابوبکر نہیں بناتے تھے، وہ خود بخود اولو الامر تھے۔ وہ کون ہیں؟ ہر قبیلے کا سردار، ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کا ایک سردار ہے، وہ اولو الامر ہے یا نہیں ہے؟ جب مشورہ ہوگا تو اس کو مشورے میں شامل کیا جائے گا نا۔ یہ نیچرل اولو الامر ہے، فطری۔ جیسے خاندان ہوتا ہے، خاندان کا سربراہ ہے، کئی خاندان مل کے ایک قبیلہ بن گیا تو اس قبیلے کا ایک سربراہ ہے۔
باقی پورا قبیلہ اس کے ماتحت ہے. اب یہ ایک بن گیا، آپ یوں سمجھ لیجئے ایک علیحدہ یونٹ بن گیا جس کا ایک سربراہ ہے. اس سربراہ کا فیصلہ اس پورے قبیلے کا فیصلہ ہے. لہٰذا جب آپ مشورہ کرو، امرہم شورا بینہم، اب اس مشورے کے لیے اس سربراہ کو بلا لو پورے قبیلے کی طرف سے، گویا مشورہ ہو گیا. تو یہ بھی اولو الامر تھے. یہ جو اصحاب حل و عقد کی اصطلاح آپ سنتے ہیں، وہ لوگ جو حل مطلب کھولتے ہیں، کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، عقد جو کسی بندھن میں باندھتے ہیں، یعنی کوئی قانون بناتے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں، یہ عقد ہے. تو وہ لوگ جو معاہدات کرتے ہیں، یا یہ کہ کسی معاہدے کو کھولتے ہیں، یا یہ کہ کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں، یہ اصحاب حل و عقد ہیں. اور یہ اصل میں اولو الامر ہیں، اپنے اپنے قبیلے کے اولو الامر ہیں. ہمارے دور میں آ کے قبیلے ہی ختم ہو گئے، ہمارے دور میں آ کے قبیلے ختم ہو گئے، وہ یونٹی ختم ہو گیا. اب یہ اس کی جگہ اصل میں اب لے لی ہے سیاسی پارٹیوں نے. وہ بھی اپنے معاشرے کی سیاسی پارٹیاں تھیں، ظاہر پابند تھی قرآن و سنت کی، اس کے دائرے کے اندر ان کے پاس اختیار تھا، وہ فیصلہ کرتے تھے ہم نے کہاں سے پانی پینا ہے، جی اس چشمے کا پانی پینا ہے یا اس چشمے کا پانی. یہ تو قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا نا، یہ تو قبیلے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے، اس قبیلے کا چشمہ فلانا ہے، اس قبیلے کا چشمہ فلانا ہے. ایون کہ وہ جو 12 چشمے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے پھوڑ کے نکال دیے تھے، تو کہا کہ ہر چشمے والوں نے اپنا چشمہ پہچان لیا. وہ تو اللہ نے نہیں بتایا تھا کہ فلانا چشمہ فلانے کا ہے اور فلانا، 12 پھوڑ دیے. اب ان میں سے اپنا اپنا چشمہ سنبھال لو، وہ اپنا جو ہے وہ اس کو معین کر لو، یہ آپ کا فیصلہ ہے. امرہم شورا بینہم. اسی طرح آج جو ہے وہ حیثیت حاصل ہو گئی جو پہلے قبیلوں کی تھی، اس کی جگہ پہ پولیٹیکل پارٹیز آ گئی ہیں، اور ساتھ اولو الامر میں حکمران آ گئے سارے. اور اس میں اب آپ سمجھ لیجئے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے سے جو منتخب نمائندے آپ نے مجلس قانون ساز میں بھیج دیے، جنہوں نے امرہم شورا بینہم بیٹھ کے فیصلے کر کے قانون بنانا ہے، مقننہ لیجسلیچر، یہ در حقیقت اس کا تذکرہ آ گیا یہاں پہ کہ آج وہ حیثیت جو پہلے اصحاب حل و عقد کی تھی، آج وہ حیثیت آپ کی پارلیمنٹ کو حاصل ہوگی. تو ایک ہوتا ہے ریاست کی شرائط، ریاست کے بنیادی لوازم، وہ میں نے گنوائے تھے، علاقہ، قوم، خود مختاری اور تنظیم یا حکومت. ایک ہوتا ہے ریاست کے ادارے. ریاست کے ادارے کون سے ہیں جی؟ ریاست کا ادارہ جو ہے سب سے پہلا ادارہ ریاست کا، وہ آ گیا آپ کی انتظامیہ. وہی حکومت کے لیے لفظ آ گیا انتظامیہ کا. اس کا ایک پورشن الیکٹڈ ہوتا ہے، باقی سارا جسے آپ بیوروکریسی کہتے ہیں جو بھی ہو، وہ اس کے محکمے ہیں نیچے، اور اس میں وہ خاکی بیوروکریسی بھی آ جائے گی، اور جو سول بیوروکریسی یہ بھی ساری آ جائے گی. اسی میں آپ کا میڈیا بھی آ جائے گا. یہ اصل میں حکومت کے ساتھ جڑے گا سارا. ان کا جو بھی وزارت نشر و اشاعت ہے یا وزارت جو بھی مواصلات ہے اس کے تابع ہو جائے گا یہ. اسی طرح اس کا دوسرا ادارہ ہے عدلیہ، اور یہ انڈیپینڈنٹ ہے، حکومت کے تابع نہیں ہے. باقی ساری وزارتیں حکومت کے تابع، وہ انتظامیہ ہے ساری حکومت کے تابع ہو گئی، لیکن عدلیہ حکومت کے تابع نہیں ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اور اسی طرح مقننہ ہے، مجلس قانون ساز جو ہمارے ہاں پارلیمنٹ کہلاتی ہے، یہ جو ہے یہ ایک علیحدہ ادارہ ہے. یہ بھی حکومت کے اوپر چیک رکھتا ہے. یہ بھی تنقید، اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے، اپوزیشن مطلب ٹانگیں کھینچنے کے لیے نہیں ہوتی. ایک مہذب معاشرے کے اندر اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جو پالیسیاں بنا رہی ہے حکومت، ان پر جائز قسم کی تنقید کر کے ایک بہتر پالیسی جو ہے وہ سامنے لے کے آئی جا سکے. یہ ٹانگیں کھینچ پروگرام یہ تو صرف ان ممالک میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر جو ایجوکیشن نہیں ہوتی، یا جو لوگ نیشنل انٹرسٹ کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. باقی تو دنیا میں اس کا یہ فنکشن ہے اصل میں حزب اختلاف کا کہ ایک مختلف رائے بھی سامنے آئے، ایک جیسے ہی لوگ کچن کابینہ میں بیٹھ کے تو کوئی فیصلے کر کے تو اس کو مسلط نہ کر رہے ہوں. تو یہ ساری پالیسی میکنگ جو ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ان اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے. اب کہیں کانفلکٹ پیدا ہو گیا، فرض کریں مقننہ اور حکومت کے درمیان، حکومت اور پارلیمان کے درمیان، اس کو کون ریزالو کرے گا؟ عدلیہ. یہی ہوتا ہے نا، کوئی قانون بن گیا، آپ نے کہا جی یہ قانون آئین کے خلاف ہے، تو کدھر جائیں گے؟ بندوق نکالیں گے، عدلیہ کے پاس جائیں گے. یہ اس طرح سے اسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس سسٹم، کہ ہر ادارے کے اوپر ایک چیک ہوتا ہے. کسی نے اس کو سیدھا رکھنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہوتے ہیں. اب جج بھی ٹیڑھا ہو جائے تو وہ ان کی ایک سپریم کونسل بنی ہوئی ہے نا، جس میں وہ پھر چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہر شے ایکسپلائٹ ہوتی ہے.
ہمارے ہاں ہر اس طرح کی چیز جو ہے وہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس بندے کو سیدھا رکھنے کے لیے، میرا اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسے استعمال کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ معذب ملکوں میں یہ چیزیں اس لیے نہیں بنی ہوئی کہ آپ نے جو ہے اس سے ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں لے کے آنا ہے یا اسے بلیک میل کرنا ہے، یہ چیزیں اس لیے بنی ہیں کہ کوئی فی الواقع کرپٹ ہو جائے تو اس کو سیدھا کیسے کرنا ہے۔ یہ ہے جس جب ہم معذب ملک استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک خاص لفظ ہے کہ رول آف لا، وہاں حکمرانی کس کی ہوتی ہے؟ فرد کی نہیں ہوتی، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، یعنی جو آدمی حکمران بھی ہے وہ بھی قانون اور ضابطے کا پابند اور اس کے تابع ہوگا۔ تاریخ میں یہ چیز سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے انٹروڈیوس کروائی۔ میں بھی اللہ رسول کے خلاف کروں تو میرے اوپر بھی لاگو ہوگا، وگرنہ یہ کہ فرعون کے اوپر کون سا قانون لاگو ہوگا، نمرود کے اوپر کب قانون کوئی لاگو ہو سکتا ہے؟ اور آج مہذب دنیا کے اندر بھی صدر محترم اور پرائم منسٹر اور ان کو خصوصی استثناءات حاصل ہیں، محمد رسول اللہ نے اپنے لیے بھی یہ استثناءات نہیں رکھے ہیں، یہ کوئی ابو بکر کے لیے نہیں تھے، یہ کوئی عمر کے لیے، یہ تو بعد میں جب ملوکیت آئی ہے تو اس میں پھر یہ وہی سارے تقدس جو ہے وہ پھر جمع ہوئے ہیں کہ ذل اللہ فی الارض اور فلانا اور ٹنگڑا جو دنیا میں تھا اس کو بھی آپ کھینچ تان کے ادھر لے کے آ گئے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے رول آف لا، اس کی جو ہے نا جو آواز اٹھی ہے اور اس پر جو معاشرہ بنا ہے وہ محمد رسول اللہ نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اگر آپ آج دنیا میں دیکھیں تو مسلم ورلڈ کے اندر آپ کو رول آف لا نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو پھر ویسٹ میں ملے گا۔ پھر یہ بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو بڑے جو ہے نا وہ مرعوب ہو گئے ہیں یا یہ ہو گئے، یہ فیکٹ ہے بھائی، آپ اس کا انکار کر سکتے ہو؟ وہاں پہ جب امپیچمنٹ اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ تو ریٹائرڈ جو ہوتا ہے آپ کا آرمی چیف، اس کی ضمانت ضبط ہو جائے تب بھی وہ ڈنڈے کے زور پر گھر چلا جاتا ہے، عدالت پولیس اسے گرفتار کرنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ یہ رول آف لا ہے۔ یہاں پہ آپ کا 111 بریگیڈ جب چاہے چڑھ کے پارلیمنٹ کو بھی رخصت کر دے اور اولو الامر منکم سب کو رگڑا دے کے مینڈکوں کی طرح فوجی ٹرک کے نیچے کچل دے، کیا کر لے گا کوئی؟ یہ رول آف لا ہے۔ تو یہاں کہیں بھی آپ کو کوئی رول آف لا نہیں ملے گا، اگر کہیں ملے گا تو پھر اسی ویسٹ میں ملے گا۔ اس حقیقت کا اعتراف نہ کرنا ظلم ہے، اور یہ حقیقت مان لینے سے کوئی مروبیت نہیں ہو جاتی، یہ فیکٹ ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہے دنیا میں۔ تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی روشنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے دنیا کو دی تھی۔ دنیا میں ہم مسلمان اس سے غافل ہو گئے، لیکن یہ کہ دنیا نے خود بازیافت کی۔ یہ سفر در حقیقت محمد الرسول اللہ ہی کی طرف کا سفر ہے۔ دھیما اس لیے ہے کہ ہم نالائق ہیں۔ ہم نے اگر یہ معاشرہ قائم کر کے یہ ماڈل دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہوتا تو دنیا کب کی اسے قبول کر چکی ہوتی۔ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، زخم اٹھاتے ہیں، پھر کوئی نیا فیصلہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو اس ہدایت کی روشنی میں سیدھا چل سکتا تھا وہ مسلمان ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چلے۔ اب وہ ٹھوکریں کھا کھا کے، افراط و تفرید کے دھکے کھا کھا کے، لیکن روح ادھر ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہی اسی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو چیز سامنے آئی وہ یہ آئی کہ قانون سازی کیسے ہوگی آج کے دور میں؟ یہ نہیں کہ بھائی میں ڈنڈے کے زور پر بادشاہ سلامت یا خلیفہ محترم بن کر، امیر المومنین بن کر چڑھ گیا ہوں اوپر، تو اب میرے منہ سے جو لفظ نکلے گا وہ قانون ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج کے مہذب دور کے اندر جو بھی اب ترقی یافتہ دور کے اندر یا جو ماڈرن ایج کے اندر جو بھی قانون سازی ہوگی، وہ اولو الامر کون ہوں گے جو قانون سازی کریں گے، وہ کیسے وجود میں آئیں گے، اصحاب حل و عقد کی باڈی کی تشکیل کیسے ہوگی، یہ کسی کے ہینڈ پک ہوں گے؟ نہ، یہ سب عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے، جس کو آپ پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ آج وہی اجتہاد ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن نافذ العمل وہ اجتہاد ہوگا جس کی منظوری پارلیمنٹ سے ہو جائے گی۔ اب بالفرض پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنا دیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو کیا کریں گے؟ پارلیمنٹ نے تو بنا دیا ہے، اب تو وہ اسے دوبارہ جو اس پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو آپ کے پاس عدالت ہے، آپ عدالت میں جائیں اور بتائیں یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ جیسے ابھی ایک ایکٹ جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا تھا صدر صاحب نے، اور جو صحافی لوگ ہیں وہ چلے گئے عدالت میں اور وہ ایکٹ واپس ہو گیا۔ ابھی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن وہ اب تقریباً وہ ریورس ہو گیا سارا پروسیس۔
تو جو قانون بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوگا اسے عدالت کالعدم قرار دینے کا حق یعنی اختیار رکھے گی۔ تو ایک آج کے دور کے اعتبار سے ادارے جوں کہ توں موجود رہے، عدلیہ بھی رہی، پارلیمنٹ بھی رہی، حکومت بھی رہی، سارا آپ کا جو سٹیٹ کرافٹ ہے جوں کہ توں رہا، اس کے اندر سے حاکمیت کا خباثت، حاکمیت کی شرک، حاکمیت کا گند وہ آپ نے نکال باہر دیا، اور اس کی جگہ پہ توحید کی سپرٹ اور توحید کی روح آپ نے اس کے اندر ڈال دی۔ تو یہ پورا سٹرکچر جوں کا توں رکھتے ہوئے آپ نے ایک عادلانہ اور اسلامی نظام جو ہے اس کا احیا کر لیا۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ بنا ہے کہ لوگوں نے اپنی روایات کو، ملوکیت کی روایات کو اسلام بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں اب جھگڑا ان کا کھڑا ہو جاتا ہے پارلیمنٹ سے، جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے عدالت کے ادارے سے کہ بھئی یہ ادارے ختم کیے بغیر اسلام نہیں آ سکتا۔ تو آپ یہ ادارے ختم کریں گے تو جو اسلام آئے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اس پاکستان میں بستا ہوں، آپ بستے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بستے ہیں، سمیع الحق صاحب فوت ہو گئے ہیں، چلیں ان کا بیٹا ہوگا، اور اسی طرح جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بیٹے ہوں گے، آپ ان میں سے جس کو بنا دیں گے تو پھر وہ قانون بنائے گا۔ آپ کو قبول ہے یہ؟ چلیں آپ کو قبول ہے، دنیا کو قبول ہوگا، یہ ماڈل بنے گا، یہ مثال بنے گی، اس کو لوگ قبول کر کے اسلام کی طرف آئیں گے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں آپ کو بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو نہ چلنے والی بات ہے۔ آج کس کے پاس، کون اتنا متقی ہے، کون اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور کون اتنا باصلاحیت ہے کہ یہ ساری قانون سازی اکیلے کر لے؟ اس کے لیے تو دماغ لگتے ہیں، محنتیں ہوتی ہیں، اور یہی سارے یعنی انقلاب فرانس کے پیچھے کتنا خون بہا ہے، اور یہ سارے ارتقاء کے پیچھے کتنی انسانی قربانی ہے، لوگوں نے ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھ کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اس انسانی محنت کا جو ثمر ہے اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو نالائکی ہے یا نہیں؟ ہم جہاز تو چلانے کے لیے تیار، کاریں چلانے کے لیے تیار، موبائل استعمال کرنے کے لیے تیار، تو یہ بھی تو اسی طرح کی ایک چیز ہے، یہ سٹرکچر ہے، اس کی جیسے اس کا جائز اور ناجائز استعمال ہے، ایسے ہی اسی سٹرکچر کا جائز اور ناجائز استعمال ہے۔ آپ چاہیں تو اس سٹرکچر کے اندر حاکمیت کی روح ڈال دیں، آپ چاہیں تو اس کے اندر توحید کی روح ڈال دیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جیسے آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ موبائل سے چاہیں تو تلاوت سنیں، اور چاہیں تو گندی مندی فلمیں دیکھیں، چاہیں تو کسی کے ساتھ دعوت و تبلیغ والی جو ہے وہ چیٹ کریں، اور چاہیں تو کسی کے ساتھ گندی چیٹ کریں، یہ آپ کے اختیار میں۔ یہ تو آپ نے کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، آپ کے اختیار میں صحیح استعمال کریں یا غلط استعمال کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، چاہیں تو صحیح استعمال کریں چاہیں غلط استعمال کریں۔ تو جیسے یہ ایک میرا سٹرکچر ہے، ایسے ہی ابو جہل کا بھی سٹرکچر تھا۔ مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے بازو کاٹنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، میرا جسم اب ایک جو ہے کلمہ توحید کی وجہ سے وہ بابرکت ہو گیا۔ ابو جہل چونکہ وہ شرک پر تھا، جسم وہی ہے، وہ نیس ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کلمہ شرک کا تھا۔ اسی طرح ریاست کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے بازو ہیں، دستوں بازو ہیں، یہ مقننہ ہے، یہ عدلیہ ہے، یہ اس کا جو ہے نا حکومت کے ادارے ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر اگر آپ توحید کی روح داخل کر دیتے ہیں، یہ پورا سٹرکچر بابرکت ہو گیا۔ اور اگر اس کے اندر حاکمیت کی خباثت داخل کر دیں گے، پورا سٹرکچر خبیث ہو گیا، سب سے بڑا شرک ہو گیا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہو گیا۔ اور یہ والا اگر آپ داخل کر دیتے ہیں تو سروری زیبا فقط اس حکمراں ہے وہی، باقی سارے بتان آزری، تو سروری فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، اور یہ پھر ایک بالکل شرک کی صورت بن جائے گی۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ پورا سٹرکچر گرانے کی اور برباد کرنے کی، یا نو انسانی کو واپس پلٹ کے 700 سال پیچھے لے جانے والے دور میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی جگہ رہتے ہوئے توحید کی اسپرٹ اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ جو پہلی آیت میں آئی تھی کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھنے کے لیے آپ کو، یعنی ایک ہی اصول دیا چھوٹا سا، ایک آیت میں آ گیا، لیکن اب آپ نے اس کا پھیلاؤ دیکھا، اس کا ہجوم دیکھا، اور کس طرح اس نے پورے سٹیٹ کرافٹ کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ ہوتا ہے اصول کا فائدہ۔ اگر یہ سارے قوانین کی صورت میں دے دیتے آج کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آنا تھا، اور اگر اس دور کے تقاضوں کے مطابق سارے فرامین اتر جاتے کہ یوں ہوگا تو آج کے دور پہ فٹ نہ بیٹھتا ہے۔ اور اللہ کو معلوم تھا کہ ابھی تو انسان نے ترقی کرنی ہے، لہذا صرف اصول دیا، اور انسانی عقل پر جو اللہ نے ہی بنائی ہے، یہ شیطان نے عقل نہیں پیدا کی،
اور یہ عقل ہم نے خود نہیں بنائی، یہ عقل ہمارے اندر اللہ ہی نے رکھی ہے. تو اللہ نے انسانی سوچ پر، انسانی سمجھ پر، اس کی عقل پر اعتبار کیا کہ میرے ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے یہ صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھے گا. تو جو اللہ نے انسانوں پر چھوڑا، انسانوں میں سے کون ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے سلب کر کے کہے کہ نہیں، جو ہم نے 700 سال پہلے بنا لیا تھا اس سے تم دائیں اور بائیں نہیں ہو سکتے. اللہ نے نہیں بنایا، اس نے چھوڑ دیا. آج کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ جو بعد والوں نے بنایا اس سے آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے؟ ہاں، نماز کے معاملے میں بات یہی ہوگی، وہ تفصیلی احکام آ گئے. روزے کے بارے میں بات یہی ہوگی، آپ کوئی نیا نہیں بنا سکتے. اسی طرح پردے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، یہ جو اسلامی شاعر ہیں یا جو اسلامی اس میں تو کوئی آپ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے. لیکن جہاں خود اللہ نے تفصیلی احکامات نہیں دیے، صرف احکام جو اصول دیے ہیں، تو وہ تو دیے اس لیے ہیں کہ جتنا معاشرہ پھیلتا جائے اس کے مطابق آپ اپنے اصول کو پھیلا کر اپنے لیے رستہ نکالتے جائیں. یہ بہت اہم ایشو ہے. اس ایشو کو ایڈریس کیے بغیر، یہ لوگوں کو سمجھائے بغیر آپ اس انٹلیکچوئل مائنورٹی کو کنونس ہی نہیں کر سکتے کہ جس کو کنونس کیے بغیر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکیں اسلامی ریاست کے قیام کی طرف. تو بہرحال یہ جو پہلا تقاضا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اس پر ہماری بات ہو گئی. اور یہ اس کا جو ضمن میں یہ یعنی آج قانون سازی کیسے ہوگی، معلوم ہوا پارلیمنٹ کے تھرو ہوگی. پارلیمنٹ کے اوپر چیک، اور یہ کہ حکومت وہ کیسے منتخب ہوگی، وہ کوئی ادارہ اسے اپوائنٹ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. یہ عوام کا حق ہے کہ ان کو منتخب کریں گے. اور یہ کہ وہ حکمران نہیں ہوں گے، وہ نمائندے ہیں. امت خود نمائندہ ہے اللہ کی، اور وہ امت کے نمائندے. لہٰذا جب کوئی بن گیا ہے خلیفہ تو جس نے بنایا وہ اسے ہٹا بھی سکتا ہے. 5 سال بھی مدت ہو سکتی ہے، 4 سال بھی ہو سکتی ہے. اور اس دوران اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جو اللہ اور رسول کے واضح احکام کے خلاف ہے، صریح خلاف ورزی کی ہے، امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. ادارے موجود ہیں، آپ جائیں اس میں اور اس کے خلاف امپیچمنٹ لے کے آ جائیں، اور وہ ہو جائے گا، یعنی نائل ہو جائے گا. جیسے آج بھی ہوتے ہیں، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو اس پر بھی آ سکتی ہے کہ ہم نے اس پر اعتماد کیا تھا کہ یہ اللہ کے دین کو لے کے اب نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا ایک ادارہ ہے وہ حرکت میں آئے. اگر وہ ادارہ نہیں ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک نئی اقامت دین کی جدوجہد کرنی پڑے گی، پھر لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر ایک جنگ و جدال کرنا پڑے گا، پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنا پڑے گا. سینکڑوں ادھر سے مریں گے، ہزاروں ادھر سے مریں گے، تو شہداء کے نئے قبرستان آباد کریں گے، پھر جا کے اسے آپ کہیں اتاریں گے، یا حضرت حسین کی طرح جو ہے شہید ہو جائیں گے، یا اسے اتار لیں گے. یہ سارا بہتر ہے. یہ بہتر ہے کہ آپ ایک ادارہ بنا دیں جہاں ثابت ہو جائے کہ یہ جو ہے نااہل ہے، اور اس کو آپ اتار دیں پورا من طریقے پہ، نہ اس کی جان جائے نہ آپ کی جان جائے. کامن سینس کی بات ہے. ایک کام سیدھی انگلی سے ہو سکتا ہو، اس کے لیے بھی انگلی ٹیڑھی کرنا آخر کس نے فرض کیا ہے؟ قتال تو آخری آپشن ہوتا ہے جب کوئی اور راستہ باقی نہ بچے. تو جب یہ راستے ہیں تو پہلے کیوں نہ یہ اختیار کیے جائیں؟ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں یہ اس کے لیے وقت یعنی ذہن اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی ہم اس کو ہلکا نہ لیں. یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی کہ ان چیزوں کو ہم گہرائی میں سمجھیں اور دلیری سے سمجھائیں، اور لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں کہ وہ کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. تب جا کر کچھ ایسے دماغ جن کو ان باتوں کی سمجھ آئے گی، وہ پھر پوری طرح ان سے متفق ہو کر ہم سے بہتر طور پر اسلام کی خدمت کر سکیں گے. لیکن یہ باتیں اگر ہم نے لوگوں کے سامنے نہ رکھیں تو پھر جو مغالطے ہیں، جو کنفیوژن ہے، جو دل تو کہتا ہے اسلام آئے لیکن عقل کہتی ہے کیسے آئے، کیسے سکتا ہے اس دور میں، تو پھر یہ ہے کہ آدمی پھٹ ہی سکتا ہے. پھر یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو، پھر انتہا پسندی وجود میں آئے گی. تو اصل انتہا پسندی کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو راستہ نہیں ملتا تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کسی ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں. جب یہ اعتدال کی اور معتدل بات آپ پوری طرح دوسروں کے سامنے رکھیں جو قابل عمل ہو، تو پھر ایکسٹریمزم کی طرف کسی کو جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی اس اہمیت کو محسوس کریں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج اگر پاکستان جیسے مسلمان ملک میں یہ ماڈل آ جائے جو ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، یہ اسلام آ جائے، تو بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو اسے فوری طور پر اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمان ممالک. کیونکہ جو اب سعودی ماڈل پہ کوئی چل سکتا ہے اس وقت دنیا میں؟ محمد بن سلمان ماڈل پہ دنیا اس کو کوئی دنیا میں فالو کرے گا؟ مجھے بتائیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ جو ابھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ماڈل بنے گا افغانستان کا، لیکن جو پہلے بنا تھا
1996 میں، اس کو کون فالو کرے گا؟ یا جو ایران کا ماڈل ہے اسے کون فالو کرے گا؟ اس کو سمجھ لیجیے۔ اور اگر آج کسی معاشرے میں حقیقی انصاف ملنا شروع ہو جائے تو میرا ایک دعویٰ ہے، لوگ اگر ایمان نہ بھی لائیں نا، کافر اللہ کو نہ بھی مانیں، اس نظام کو مان لیں گے۔ اگر وہ جمہوریت کو مان سکتے ہیں، اگر وہ کمیونزم کو مان سکتے ہیں، تو جو ان کی صفات بیان کی گئی تھی کہ ان میں عدل ہے، آپ کو آپ کے رائٹس ملیں گے، حقوق ملیں گے، آپ کی مشکلات کا حل ہے، اگر ان کی مشکلات کا حل اسلام میں ہے، اسلام ان کو ان کے حقوق دیتا ہے، اسلام ان کے مسئلے حل کرتا ہے، تو اسلام بطور مذہب اور عقیدہ نہ بھی قبول کریں، بطور نظام حیات قبول کرنے کے لیے دنیا تیار ہو جائے گی۔ تو یہ اسلام کی کتنی بڑی خدمت ہوگی اگر ہم یہ کام کر سکیں تو، کتنی بڑی تبلیغ ہے یہ، کتنی بڑی شہادت حق ہے جو آپ پوری دنیا کے اوپر دے رہے ہوں گے۔ ایک طرف آپ گھوم کے اگر تبلیغ اور نمازیں اور روزے سمجھائیں گے، اس کے مقابلے میں یہ کر کے دکھا دیں گے، تو مجھے بتائیں پوری دنیا میں دھماکہ ہو جائے گا، جماکہ، یا نہیں ہو جائے گا؟ یہ اہمیت ہے اس کی، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان بنیادی مسئلوں کو نہیں سمجھتے اور نہیں سلجھاتے اور نہیں سامنے رکھتے۔ تو یہ صرف ایک ابہام کے طور پر یہ بات کہہ دینا اسلام غالب ہو جائے، تو یہ پھر لوگوں کے اندر جوش تو پیدا کر دیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں پھر ایکسٹریمزم آتا ہے، کیونکہ رستہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جب آپ بتاتے ہیں یہ ہے آج کے دور میں جو اسلام قابل عمل، تو پھر بندے کو ذرا سکون بھی آتا ہے، اور پھر وہ دلیل سے اپنی بات جب سمجھا سکتا ہے تو اسے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو لہٰذا یہ خدمت کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں، ہم سب مسلمان ہیں، جس کو سمجھ آئے تو وہ اسے مزید گہرائی میں سمجھے، اور سمجھنے کے بعد دوسروں تک پہنچائے اور دوسروں کو سمجھائے، اور پوری جرت سے، بے باکی سے، اعتماد سے سمجھائے، تاکہ اس معاشرے کے اندر اسلام پر اعتماد بحال ہو۔ ہمارا اعتماد نہیں رہا ہے، اس لیے تو ہم جمہوریت کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم دوسروں کے دیے ہوئے معاشی نظام کی طرف جاتے ہیں، اعتماد نہیں رہا۔ تو اعتماد اس طرح آ سکتا ہے، تو اس کے لیے ضرور سوچیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم ہے، تو اس میں سوچیں، مزید پڑھیں اور اپنے آپ کو کلیئر کریں اور باقیوں کو کلیئر کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔